मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अरबी के बाद सबसे बड़ी ज़बान उर्दू है अहले इस्लाम की, मुसलमानों की, क्योंकि उर्दू बहुत बड़ी ज़बान है। अगर उर्दू और हिंदी को अलग अलग नाम ना दिया जाता ना, हिंदी भी असल में उर्दू ही है, ड्रामेबाजी करके उसको खाम में अलग रखा हुआ है, रस्मुल खत चेंज करके, वरना वो दोनों एक ही ज़बान है। तो अगर इनको अलग अलग नाम ना दिया होता ना, गोरा बड़ी शरारतें करके गया, तोड़ ताड़ के गया तबीयत से हम लोगों को, हिंदू मुसलमानों को ना उसने ज़बान में भी तोड़ दिया। तो अगर ये ना तोड़ता ना, तो ये एक ही ज़बान, चाहे इसको हिंदी का नाम दे दो चाहे उर्दू का नाम दे दो, तो ये दुनिया की चाइना से बड़ी ज़बान हो जाती फिर ये, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों मुल्कों में उर्दू समझी जाती थी। तो आप बताओ इन तीनों मुल्कों की आबादी मिला के चाइना से ज्यादा है या नहीं है? तो इसको दो खासियतें, नंबर एक दुनिया की दूसरे या तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ज़बान होती, नंबर तीन चाइना बड़ी ज़बान तो है, फैली भी नहीं है, सिर्फ चाइना में ही मिलेगी आप, जबकि उर्दू नॉर्वे में भी, अमेरिका में भी, जापान में भी। भाई मैं हैरान होता हूं, दुनिया में किसी जंगल में भी चले जाओ, वहां कोई इंडियन पाकिस्तानी मौजूद होगा, उर्दू बोल रहा होगा। हरम में चले जाओ, शुरते उर्दू बोल रहे होते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत और इतनी फैली हुई जबान के साथ नफरत कैसी की है, वाट लगा के रख दी उसकी। दफ्तरों से निकाला उसको जबरदस्ती, अदालतों से निकाला उसको जबरदस्ती, अब थानों से भी निकाल रहे हैं, अब रिपोर्टें भी इंग्लिश में ही कटेंगी। तो बिल्कुल ऐसा सोतेलापन किया जो दुनिया में कोई कौम अपनी जबान के साथ ऐसा सोतेलापन, ये है गुलाम कौमों की गुलामाना सोच। तो दिल खून के आंसू होता है जब लोग आते हैं ना हमसे, इंग्लिश जो रोमन में उर्दू लिखी हुई होती है, लगता है अलिफ बे ते से भी अब आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक भूल रही है। कहता हूँ यार उर्दू तो उर्दू में लिख ले मेरे भाई, कहते हैं हमें आती नहीं है, तो पढ़े लिखों का ये हाल है। तो ऐसा सोतेलापन दुनिया में कोई इज्जतदार कौम अपनी जबान के साथ, ये गुलाम कौमों की आदत होती है, इज्जतदार कौमें ऐसा नहीं करती। कि इस्लाम किसी कल्चर के, किसी जबान के खिलाफ बोलो नहीं है। बल्कि आप हैरान होगे, बाज लोग जो कहते हैं इंग्लिश सीखना हराम है, अभी भी कुछ ऐसे ऐसे बाज लोग मौजूद हैं। आप हैरान होगे, जब इस्लाम दुनिया में फैला है ना, तो ऐसा कहीं भी नहीं हो कि दूसरों को मजबूर किया हो कि आप हमारी जबान सीखो, बल्कि दूसरी कौमों में इतना इस्लाम फैला कि वो जबानें इस्लाम की जबानें बन गई। आपको मैं उर्दू के बारे में रिपोर्ट पेश करूं, ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है। उर्दू अभी मुसलमानों की जबान समझी जाती है, हालांकि इसको प्रोमोट अंग्रेज ने किया है। नहीं आई समझ में बात? हिंदुस्तान में मुसलमानों की जबान फारसी, जो सरकारी जबान थी ना मुसलमानों की, इल्मी जबान, दफ्तरी जबान, मुसलमानों की हुकूमत थी ना, तो कौन सी जबान थी? फारसी। अंग्रेज जब आया उसने कहा इनका फारसी से रिश्ता खत्म करो। अब उसको पता था हम इतनी माइनॉरिटी में हैं कि ये पूरी करोड़ों की आवाम इंग्लिश में नहीं आ सकती, तो फारसी से रिश्ता खत्म करो। उर्दू उस वक्त तरक्की कर रही थी, उर्दू को प्रोमोट करो ताकि इनका इस्लाम से रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि इस्लाम की बहुत ज्यादा तालीमात फारसी जबान में थी। अरबी की बहुत सारी किताबों का फारसी में तर्जुमा हो चुका है। जो भी इल्म हासिल करता फारसी, आप अपने दादा परदादाओं से पूछें, पहले जिसको फारसी नहीं आती थी, पढ़ा लिखा समझा ही नहीं जाता था वो। अंग्रेज ने क्या किया कि मुसलमानों का रिश्ता इस्लाम से खत्म हो, उसने फारसी को खत्म करके किस पे सेट किया? उर्दू पे। उस जमाने के आपको उर्दू के जो बड़े बड़े शायर मिलेंगे, अक्सर पीने पिलाने वाले मिलेंगे आपको, जो मजहब से उनका ताल्लुक ही नहीं था, लिबरल, सेकुलर। अंग्रेज ने उनको बड़ी तरक्की दी, मुख्तलिफ खिताबात से नवाजा कि यार ये फारसी खत्म हो ताकि इनका इस्लामिक लिटरेचर ही की ऐसी की तैसी हो जाए। लेकिन उलमा ने वक्त की नजाकत को समझा और सारा लिटरेचर किसमें शिफ्ट कर दिया? उर्दू में। अब यह तहकीक है कि अरबी के बाद सबसे ज्यादा इस्लामिक लिटरेचर उर्दू में है। अब इस्लाम की अरबी के बाद सबसे बड़ी जबान कौन सी है? उर्दू है। तभी मैं उर्दू की हिफाजत का हुक्म देता हूं, बाहर मुल्कों में जाता हूं, बोलता हूं उर्दू से रिश्ता खत्म ना करो, या तो अरबी सीख लो ना। अब अरबी सीखना तो सबके लिए मुमकिन नहीं है, तो मदर लैंग्वेज उर्दू तो फ्री फोकट में मिली हुई है भाई, इसकी हिफाजत करो, क्योंकि उर्दू की हिफाजत होगी तो बहुत बड़े पैमाने पर इस्लाम की हिफाजत होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक अपने इदारों में उर्दू भी सिखाते हैं। ये डॉक्टर जाकिर नाइक से भी, ये तो वैसे ही मुशाहिदे पर मबनी हकीकत है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह बांग्लादेश गए जब पाकिस्तान टूटा, उन्होंने कहा देखो तुमने पाकिस्तान से अलग हो गए,
لیکن دشمنی میں ایسا نہ ہو کہ اردو سے رشتہ ختم کر دو, کیونکہ اردو اگر تم نے چھوڑ دی نا تو پھر اسلام کمزور پڑ جائے گا یہاں پہ, کیونکہ سارا لٹریچر, ساری علماء کی تقریریں, فتوے اور تحقیقات اور تفاسیر وہ کس زبان میں ہیں؟ وہ اردو میں آ چکی ہیں. تبھی بنگلہ دیش میں اب تک مدرسوں میں اردو پڑھائی جا رہی ہے. میں برما گیا, ان کی زبان برمی ہے, علماء کو اردو آتی ہے, عربی تو آتی ہے, اردو بھی. میں نے کہا بھائی کہاں بھائی؟ تو مدرسے میں سیکھی ہے. امریکہ گیا, جو بچے وہیں پیدا ہوئے ان کو تو اردو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, لیکن مدرسے میں پڑھے ہوئے ان کو اردو آتی ہے. بہت سارے مدارس میں افریقہ میں کالے اردو بول رہے ہیں, میں نے ولاگ میں بھی لے کر آیا ہوں. میں بالکل کالے وہاں کے افریقن, ان کی زبان یا تو انگلش ہے یا کوئی اور زبان ہے, اردو پہ بول رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی تو نے اردو, کہتے ہیں ہم عالم بننے کے لیے ادھر مدرسے میں آئے تھے, تو انہوں نے اردو بھی سکھا دی ہم کو. تو بہت سارے مدارس اس وقت اردو جو پروموٹ ہوئی ہے نا دنیا میں, 3 چیزوں سے ہوئی ہے. نمبر 1 تبلیغی جماعت سے, پوری دنیا میں اردو کو پھیلا دیا. نمبر 2 دینی مدارس, اور تیسری چیز اچھی نہیں ہے, وہ ہے بالی ووڈ. سمجھ رہے ہو, ان کی فلموں نے اردو پوری دنیا میں پھیلا دی. وہ کہتے تو یہ ہے کہ ہندی ہے, لیکن ماہرین کہتے ہیں وہ ہندی نہیں ہے کیا, وہ نفرت سے انہوں نے اس کا نام ہندی رکھا ہوا ہے تاکہ اردو سمجھیں گے تو وہ پاکستانیوں کی. حالانکہ بھائی اردو تو انڈیا کی زبان ہے اصل. اردو کا جو مرکز ہے وہ کراچی تھوڑی ہے, اردو کا مرکز تو لکھنؤ ہے. تو انڈیا والوں کو تو اردو سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ یار ہمارے ملک سے پیدا ہوئی ہے یہ, لیکن وہ بس پاکستان تو دشمنی میں اپنی اولادوں سے بھی انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. تو ان کو تو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے اردو کو, کہ تمہاری تو فلمیں اردو میں ہیں بھائی, ورنہ کو دیکھے گا کون. تو لیکن اب جو بڑا کردار ہے نا تبلیغی جماعت کا اور دینی مدارس کا, میں بہت دنیا میں گیا ہوں, ہر جگہ اردو لازمی. وجہ اس کی وہ کہتے ہیں یار اردو سے رشتہ ہوگا تو ان کا علماء سے رشتہ ہوگا. عربی تو ہے, فرسٹ نمبر پہ تو بہرحال عربی ہی ہے. تو عربی کے بعد سب سے بڑی زبان اردو ہے اہل اسلام کی, مسلمانوں کی, کیونکہ اردو بہت بڑی زبان ہے. اگر اردو اور ہندی کو الگ الگ نام نہ دیا جاتا نا, ہندی بھی اصل میں اردو ہی ہے, ڈرامے بازی کر کے اس کو خام خام الگ رکھا ہوا ہے, رسم الخط چینج کر کے, ورنہ وہ دونوں ایک ہی زبان ہے. تو اگر ان کو الگ الگ نام نہ دیا ہوتا نا, گورا بڑی شرارتیں کر کے گیا, توڑ تاڑ کے گیا طبیعت سے ہم لوگوں کو, ہندو مسلمانوں کو نا اس نے زبان میں بھی توڑ دیا. تو اگر یہ نہ توڑتا نا تو یہ ایک ہی زبان, چاہے اس کو ہندی کا نام دے دو چاہے اردو کا نام دے دو, تو یہ دنیا کی چائنا سے بڑی زبان ہو جاتی پھر یہ, کیونکہ اتنی بڑی آبادی ہے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, تینوں ملکوں میں اردو سمجھی جاتی تھی. تو آپ بتاؤ ان تینوں ملکوں کی آبادی ملا کے چائنا سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو 2 خاصیتیں, نمبر 1 دنیا کی دوسرے یا تیسرے نمبر کی سب سے بڑی زبان ہوتی, نمبر 3 چائنا بڑی زبان تو ہے, پھیلی بھی نہیں ہے, صرف چائنا میں ہی ملے گی آپ, جبکہ اردو ناروے میں بھی, امریکہ میں بھی, جاپان میں بھی. بھائی میں حیران ہوتا ہوں, دنیا میں کسی جنگل میں بھی چلے جاؤ وہاں کوئی انڈین پاکستانی موجود ہوگا, اردو بول رہا ہوگا. حرم میں چلے جاؤ شرطے اردو بول رہے ہوتے ہیں. دبئی میں اتنی زیادہ اردو اسپیکنگ گئے ہیں نا کہ اب تو شرطے اور عربی بھی بہت سارے الفاظ اردو کے بول رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں نے اتنی بڑی, اتنی خوبصورت اور اتنی پھیلی ہوئی زبان کے ساتھ نفرت کیسی کی ہے, واٹ لگا کے رکھ دی اس کی. دفتروں سے نکالا اس کو زبردستی, عدالتوں سے نکالا اس کو زبردستی, اب تھانوں سے بھی نکال رہے ہیں, اب رپورٹیں بھی انگلش میں ہی کٹیں گی. تو بالکل ایسا سوتیلا پن کیا جو دنیا میں کوئی قوم اپنی زبان کے ساتھ ایسا سوتیلا پن, یہ ہے غلام قوموں کی غلامانہ سوچ. یہ خدا کی قسم انگریز کی یہ زبان ہوئی ہے, جرمنی والوں کی ہوتی نا وہ جان دیتے تھے اس زبان پہ. اتنے سے ملک یورپ لے کے بیٹھا ہوا ہے چھوٹی سی, وہ اپنی زبانیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہماری زبان انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما میں سمجھی جا رہی ہے, جو چائنا کی آبادی سے زیادہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی زبان. اور اس کو پہلے تو ہم نے ہندی اور اردو الگ الگ نام دے کے ڈیوائیڈ کر دیا, اور اس کے بعد ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے, سکھا نہیں رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں اس کے ساتھ ایسا سوتیلا پن, تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب لوگ آتے ہیں نا ہم سے, انگلش جو رومن میں اردو لکھی ہوئی ہوتی ہے, لگتا ہے الف بے تے سے بھی اب آہستہ آہستہ پبلک بھول رہی ہے. کہتا ہوں یار اردو تو اردو میں لکھ لے میرے بھائی. کہتے ہیں ہمیں آتی نہیں ہے. ابے تو نے ماسٹر کر لیا, تجھے کیوں نہیں آتی؟ اردو تو لازمی ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ کر تو لیا, پھروں سے کر لیا ہم نے. تو پھرے میں بھی تو کچھ لکھا ہوگا نا, لکھنا کیسے بھول گئے؟ ابے اردو کا پیپر پھرا
پھرا تو سمجھتے ہی ہوگے نا, نقل سے بھی اگر تم نے اردو کا پیپر حل کیا ہے تو بھی تو اردو میں ہی لکھا ہوگا نا, تو لکھنا تو آنا چاہیے. نہیں جی لکھنا بھی نہیں آتا, تو نے بی اے کیسے کر لیا؟ صحیح ہے نا, کر لیا بھائی, اردو لکھنا نہیں آتی. ہمارے لڑکے یار جو دفتر میں, کتنی دفعہ میں نے لڑکوں کو بولا شارٹ کلپ پہ, بھائی تم نے جو تھمبنیل ڈالا ہوا ہے اردو غلط لکھی ہوئی ہے, غلط لکھی ہوئی ہے اردو. اپنے میں نے ایڈیٹر کو جا کے پکڑا, یار یہ تم نے کیا لکھا ہوا ہے, ایسے تھوڑی یہ لفظ لکھتے ہیں. کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں, مجھے تو آتی ہی نہیں لکھنا. میں نے ولید بھائی سے بولا لکھ کے دو, تو ولید بھائی نے پتہ نہیں کیا لکھ کے دے دیا, جو لکھ کے دے دیا ہم نے چلا دیا. بھائی یار تم تو پڑھے لکھے ہو, تو پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے. تو ایسا سوتیلا پن دنیا میں کوئی عزت دار قوم اپنی زبان کے ساتھ, یہ غلام قوموں کی عادت ہوتی ہے, عزت دار قومیں ایسا نہیں کرتی. اور سپریم کورٹ نے تو لا بھی پاس کیا ہوا ہے اردو کی حفاظت, تو لا پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. خیر ہم کہاں اردو کی طرف نکل لیے, تو ہم اپنے بیان کی طرف واپس آتے ہیں. جلدی سے سمیٹتا ہوں. میں کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں میں بات کر رہا تھا کلچر کی. تو شریعت نے کسی کو اپنی زبان چھوڑنے کا نہیں کہا کہ سب عربی ہی سیکھو, نہیں بھائی, اسلام تمام قوموں کے لیے, تمام زبانوں کے لیے. تو سب قوموں میں جو کلچر ہے رکھیں, بس کچھ ہدایات اسلام نے دے دی ہیں کہ ان ہدایات سے دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں ہے. میں بیان کیا کر رہا تھا, کہاں سے کہاں نکل گئے. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو چیزوں میں اعتدال ضروری ہے. نمبر ایک, دین پہ چلتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو. وہ جو اصل ہے, اذان دیتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو, داڑھی رکھتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو, نماز پڑھتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو. جہاز میں ہو نماز پڑھیں گے بھائی ہم, ٹرین میں ہو نماز پڑھے, جو والے ملا ملا بولے جو مرضی, عورت ہے پردہ کروں گی میں, چاہے مجھے ملا نہیں بولو یا جو مرضی بولو, میں پردہ کروں گی. لیکن دوسری طرف ایک ایکسٹریم لیول یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اتنے مستغنی ہو جاتے ہیں کہ نمونے بن کے بھی ان کو شرم نہیں آ رہی ہوتی, وہ نمونے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو بھائی اس طرف اتنا نہیں جانا کہ آپ کی ڈریسنگ ایسی عجیب سی ہو گئی. تو بھائی آپ اسلام کا ایسا امیج نہ لوگوں کے سامنے لے کے جاؤ کہ لوگ اسلام کے قریب آنے کے بجائے دور ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے مٹی کے برتن میں کھانا پینا صحت کے لیے اچھا ہے, نبی نے جو بھی کام کیا وہ صحت کے لیے اچھا ہے, لیکن ایک ایج ہوتی ہے نا جب آپ گھر کے سربراہ بن جاؤ, پھر آپ لاؤ مٹی کی ہانڈی. ابھی آپ بچے ہو گھر میں, گھر والے بیزار ہو جائیں گے, یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی. اور رشتے والے کو جب پتہ چلے گا تو کوئی رشتہ دے گا. تو یہ دو انتہائیں ہیں جس کے بیچ میں ہم نے بولو چلنا ہے. یہ میں کہہ رہا تھا. تو جو اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کرے گا, شریعت پہ چلے گا, تو وہ علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ الا المصلین. پہلی علامت کیا ہے, ہر حال میں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. لوگ ان کو ملا بولیں تو بھی پڑھتے ہیں, ملا نہیں بولیں تو بھی پڑھتے ہیں. اور الذین هم علی صلاتہم دائمون, فرمایا صرف پڑھتے نہیں ہیں, بہت مضبوطی سے نمازوں کو قائم کرتے ہیں, بہت مضبوطی سے. قضا نہیں ہونے دیتے نماز کسی بھی نماز پڑھنا آسان ہے بھائی, پابندی سے پڑھنا بہت مشکل کام ہے, تو پابندی سے پڑھتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. آپ نے دیکھا کچھ لوگ نمازی ہوتے ہیں, پیسوں کے لین دین میں گڑبڑی ہوتے ہیں. دنیا کی محبت, پیسے کی محبت بہت ہوتی ہے. میں نے ایسے بعض لوگ دیکھے, اسے حج نماز روزہ سب چل رہا ہے, پیسہ جیب سے نہیں نکلتا ان کے. رشتے دار بھوکے مر رہے ہوں, پڑوسی بھوکے مر رہے ہوں, پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, ایسا نہیں ہے, دولت سے محبت نہیں کرتے, بلکہ ان کے مال میں جو مستحق لوگ ہوتے ہیں نا, مانگنے والے, مستحق مانگنے والے, ہر بھکاری کو دینا جائز نہیں ہے, جو واقعی مستحق ہو, ایسے مانگنے والوں کا اور نہ مانگنے والے جو مستحق ہیں ان کا حق ہوتا ہے ان کے مال میں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم ان پر احسان تھوڑی کر رہے ہیں, اللہ نے ہمیں دیا اس لیے تاکہ ہم غریبوں کا خیال کریں, رشتہ داروں کا خیال کریں, ان کے پوچھے بغیر ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کو کنجوس آدمی بالکل بھی پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی مزہ آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے جب یہ حدیث پڑھتا ہوں. فرمایا سخی جو ہے قریب من اللہ, جو سخی آدمی ہے نا, خرچ کرتا ہے لوگوں پہ, وہ اللہ کے بھی قریب, قریب من الناس, لوگوں کے بھی قریب, قریب من الجنہ, جنت کے بھی قریب.
یعنی جنت کے تو قریب ہے ہی, اللہ کے بھی قریب ہے, دنیا میں بھی ایک انعام ملتا ہے, لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے. یہ دنیا میں اس کو صلہ ملتا ہے, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, یار فلاں موقع پہ اس نے اپنا پیسہ خرچ کر کے مجھ کو مصیبت سے نکالا. پیسہ خدا کی قسم ایسی چیز ہے نا, اگر آپ پبلک پہ خرچ کرنا سیکھ جاؤ, آپ کے جو مخالفین ہیں نا وہ بھی آپ کے دوست بن جائیں گے. میں تو اس پہ بہت سارے واقعہ سناتا ہوں نا. آپ کے خلاف کوئی بہت زیادہ بولتا ہے, لفافے میں 50 روپے ڈال کے ہدیہ دے دو, آپ دیکھو اسی دن سے چپ. آپ اس نیت سے نہیں دو, یہ تو میں اس نیت سے دینا تو ٹھیک نہیں ہے کہ احسان کرنا تاکہ وہ رشوت کہلائے گا نا یہ تو, لیکن ویسے اس میں طاقت بہت ہے, طاقت بہت. رشتہ داری جوڑنے میں جتنا روکھڑے کا دخل ہے اتنا کسی اور چیز کا دخل نہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کو, بھائی بہن کو, رشتہ داروں کو آپ گفٹ دو پیسوں کی صورت میں, خوشبو کے ڈبے دے کے ٹائم ضائع مت کرو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ریلیشن مضبوط ہوتا ہے. خوشبو کے ڈبے اس لیے کہہ رہا ہوں, خوشبو ہر شخص اپنی مرضی کے ساتھ, وہ تھینک یو تو کہہ دے گا, لیکن اس کو کیا کرنا ہے. میں نے دیکھا جن کو بھی کوئی خوشبو دو جو پسند آئی تو ٹھیک ہے, نہیں آئی تو وہ کیا کرے گا, پڑی رہتی ہیں خوشبوئیں. پیسہ دینا سیکھو. پیسہ آپ کو کمپنی میں, غریب کی بات کر رہا ہوں, غریبوں کو کیا دیا کرو, پیسہ, بکرے مت کاٹا کرو. آپ کو کمپنی میں اگر کمپنی کہے کہ ہم ہر مہینے آپ کو اتنے پرفیوم کے ڈبے دیا کریں گے اس کام کے بدلے میں جو آپ ہمارے پاس کمپنی میں کر رہے ہیں, یا ہم آپ کو 2 بکرے صدقے کے کاٹ کے دے دیا کریں گے, آپ بولو گے یہ بکرے بھی اپنے پاس رکھو, یہ ڈبے بھی, مجھے پیسے چاہیے کیش, میری مرضی میں بکرا خرید کے کھاؤں یا خوشبو خرید. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو غریب کے لیے بھی وہ پسند کرو. اس لیے بکرے صدقے کے بکرے کے میں اس لیے خلاف ہوں, اس میں مقصد ہوتا ہے جانور کاٹنا, حالانکہ جانور کاٹنا عبادت صرف بقرعید میں اور عقیقے میں اور حج کے موقع پہ, باقی جانور کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے. اس سے کوئی بلائیں نہیں ٹلتی ہیں, خوب سمجھ لو. صدقے سے بلائیں چلتی ہیں تو اس کا مطلب بکرا کہاں سے آ گیا, تو صدقے سے ٹلیں گی نا, تو پیسے دو نا اس کو. تم بکرا کاٹ کے بلائیں ٹال رہے ہو, اس کا مطلب جاہلانہ عقیدہ ہے. بکرا کاٹنے سے تو نقصان یہ ہوگا کہ بکرے کی بددعائیں بھی لگیں گی جب بلا وجہ بکرا کاٹا جائے گا. ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بلائیں ٹالنے کے لیے, موت کے فرشتے کو بھگانے کے لیے بکرا کاٹتے ہیں. موت کا فرشتہ اتنا ہوشیار ہے, بکرے کی بھی جان لے جاتا ہے اور تمہارے بندے کی بھی جان لے جاتا ہے. کہتے چلو دیکھو, اور میں آ رہا تھا تمہارے مریض کی جان لینے کے لیے تھا, چلو بکرے کی بھی ساتھ میں لے جاتا ہوں, کام ہلکا ہو گیا اس کا, ٹھیک ہے نا. تو صدقہ پیسوں میں ہوتا ہے. ہاں کسی غریب کے بارے میں ڈر یہ ہے کہ اس کو پیسے دیے تو چرس میں اڑا دے گا, بال بچوں والا ہے, ادھر ادھر گٹکے میں اڑا دے گا, تو پھر راشن ڈال دو. کیا خیال ہے بھائی, آٹا دال گھی کا ڈبے یہ لے کے ڈال دو. ہم زکاتیں رمضانوں میں بانٹتے ہیں نا, تو بہت سے لوگوں کو میں کیش نہیں پکڑاتا, مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کھا نہ جائے نا, گھر کا سربراہ ہے یاشی میں نہ اڑا دے. تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو ہم کیا دیں گے, ہم راشن دیں گے, گھر کا ایڈریس دے دو, اس میں آٹا گھی دال. اب وہ بیچنا آسان نہیں ہوتا, گھر بچے بھی ہوتے ہیں, ابا ہمارا گھی کا ڈبہ کہاں لے کے جا رہے ہیں, تو اس میں تھوڑی انسان کو شرم آ جاتی. وہ ایک کنجوس آدمی دیسی گھی لے کر آیا, اس کے بچے بہت بولتے تھے ابا گھی چاہیے گھی چاہیے گھی چاہیے. کنجوس تھا, کم بخت کھلاتا نہیں تھا. ایک دن گھی کا ڈبہ لے آیا نا. اب آپ کو پتا ہے گھی کا جو ٹین ہے اس کے باہر بھی چکنائی ہوتی ہے نا اکثر. تو اس کنجوس نے بچوں سے بولا دیکھو جب تک باہر چکنائی لگی بھی ہے نا, باہر ڈبے سے روٹی لگا لگا کے کھاؤ, جب یہ بالکل ختم ہو جائے گی پھر ڈبہ کھولیں گے ہم. ایسے کنجوسوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پھر کیش اماؤنٹ نہ پکڑاؤ. تو وہ کنجوس کے بچے تھے, وہ بھی کیا کر رہے تھے, انسان کے بچے ہوتے, بولتے ابا تو خود ہی کھا لے. تو وہ کیا کر رہے ہیں, ڈبے سے لگا لگا کے کھا رہے. چمکا دیا اس کو نا انہوں نے. اب اس کو جانا تھا سفر پہ, اس نے کہ ایسا نہ ہو 1 مہینے بعد آؤں تو ڈبے کی واٹ لگی پڑی ہوئی ہو. یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا, لاک کر کے, کہ جب میں آؤں گا تو کھلے گا. 1 مہینے بعد یہ آیا, بچوں سے پوچھا کمبختو تم نے ڈبہ تو نہیں کھولا, گھی تو نہیں کھول کے کھایا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہتے پھر روٹی کیسے کھاتے تھے؟ ابا الماری سے لگا لگا کے کھاتے. تو ایسے کنجوس کو کیا دینے چاہیے پھر, اس کے گھر میں راشن ڈلواؤ بھائی, کیونکہ اس کو پیسے دو گے کھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.